अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। कराची एक बार फिर जल गया। इस बार सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि इंसानी जानें, सुनहरे ख्वाब और हुकूमती और इंतज़ामी दावे सब राख हो गए। सदर के मसरूफ़ तिजारती इलाके में वाक़े गुल प्लाजा की आग बिलाखिर 37 घंटे बाद बुझ गई। अब तक 23 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। ज़्यादा तशवीशनाक बात यह है कि 60 से ज़्यादा लोग लापता हैं। सैकड़ों ख़ानदान अभी तक मलबे के सामने खड़े अपने प्यारों की खैरियत के मुंतज़िर हैं। वो इंतज़ार जो हर गुज़रते लम्हे के साथ उम्मीद से ज़्यादा अज़ियत में बदलता जा रहा है। ये आग हफ्ते की रात एक दुकान से लगी, मगर तंग रास्तों, फायर सेफ्टी इंतज़ामात की अदम मौजूदगी, पानी की किल्लत, ट्रैफिक की बदनज़मी और हुजूम पर कंट्रोल ना होने के बायस देखते ही देखते पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले गई। इन तमाम खामियों का इतराफ़ खुद चीफ फायर ऑफिसर कर चुके हैं। सवाल ये नहीं कि आग कैसे लगी। गुल प्लाजा एक पुरानी और मखदूश इमारत थी जिसमें करीबन 1200 दुकानें कायम थीं। शादियों के सीज़न और वीकेंड के बायस रश मामूल से कहीं ज़्यादा था। ये सानहा महज एक बदकिस्मत हादसा नहीं लगता, बल्कि एक ऐसा वाक़या है जिसे बेहतर मनसूबाबंदी, सख्त निगरानी और बरवक्त इंतज़ामी फ़ैसलों से रोका जा सकता था। अगर इमारत गैर महफूज थी तो उसे सील क्यों नहीं किया गया? अगर महफूज थी तो फायर सेफ्टी के बुनियादी उसूल कहाँ थे? बिल्डिंग कंट्रोल, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट्स, बाकायदा इंस्पेक्शन और एमरजेंसी प्लान, ये सब अगर कागज़ों में ही थे तो हकीकत में क्यों नहीं? कराची करोड़ों का शहर, मगर फायर ब्रिगेड अमले की तादाद सिर्फ 1300 जबकि ज़रूरत 13,000 की। कराची में सिर्फ 29 फायर स्टेशन यानी करीबन 13 लाख लोगों पर एक फायर स्टेशन है। सालों से एक भी फायर टेंडर नहीं खरीदा गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कराची में रोजाना करीबन 20 आतिशज़दगी के वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं। गुज़िश्ता 3 साल में मजमूई तौर पर आतिशज़दगी के करीबन 10,500 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें सैकड़ों अफराद जान से गए हैं। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में ये इंकशाफ भी सामने आया है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के पास इस इमारत यानी गुल प्लाजा का रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं। यानी इतने बड़े प्लाजे और उसमें बनी 1200 दुकानें किसकी हैं, कब खरीदी गई, किसने मंजूरी दी, क्यों दी गई, कुछ अता पता नहीं। ये सब फैक्ट्स तो थे इस साने के हवाले से, मगर अब बात कर लेते हैं इस साने से जुड़ी उस बड़ी तस्वीर की जहां जिम्मेदारी, हुक्मरानी और सियासी दावे भरपूर किए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी गुज़िश्ता करीबन 18 बरस से सिंध में बरसर इख्तिदार है। मुराद अली शाह 10 साल से वज़ीर आला हैं, यानी एक दहाई गुजार चुके हैं बतौर वज़ीर आला, मगर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि तवीलुल मुद्दती प्लानिंग करनी है। बिल्डिंग कंट्रोल हो, फायर ब्रिगेड हो, शहरी मनसूबाबंदी हो, लोकल गवर्नमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट, तमाम महकमे इसी सूबाई निज़ाम के तहत बज़ाहिर काम कर रहे हैं। 3 दिन पहले बिलावल भुट्टो ने इस्लामाबाद में सिंध की कारकर्दगी पर एक तवील और मुफस्सिल प्रेजेंटेशन दुनिया भर के सामने रखी, जिसमें तरक्की, गवर्नेंस, बेहतरी और इस्लाहात की क्या तस्वीर पेश की गई। मगर आज कराची के दिल में जलती हुई इमारत, राखशुदा लाशें और लापता अफराद के लवाहिकीन की बेबसी उस प्रेजेंटेशन को चैलेंज कर रही है। एक मुख्तलिफ तस्वीर मगर हकीकी वर्जन सामने रख रही है। अगर 18 साल की हुक्मरानी और 10 साल की मुसलसल वजारत आला के बाद भी शहरी तहफ़्फ़ुज़, फायर सेफ्टी और एमरजेंसी रिस्पॉन्स बुनियादी मसाइल का शिकार है, तो फिर सवाल सिर्फ गुल प्लाजा का नहीं रहता। सवाल ये बनता है कि क्यों गवर्नेंस सिर्फ प्रेजेंटेशंस और पावर पॉइंट स्लाइड्स तक महदूद होकर रह गई है? तरक्की के दावे ज़मीनी हकीकत से इतने ही मुख्तलिफ क्यों हैं? हर सानहे के बाद तहकीकात, कमेटियाँ, इंक्वायरियाँ, लवाहिकीन को इमदाद, बयानात, मजम्मतें, बस मगर निज़ाम वहीं का वहीं। गुल प्लाजा एक गवर्नेंस टेस्ट था, और ये टेस्ट सिर्फ एक इदारे का नहीं, पूरे के पूरे निज़ाम का था, जिसमें निज़ाम मुकम्मल फेल हो चुका है। सवाल अब ये नहीं कि गुल प्लाजा में क्या हुआ, असल सवाल यह है कि 18 साल की मुसलसल हुक्मरानी के बाद भी कराची क्यों हर हवाले से गैर में। इसी पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान, रज़ा रूमी और आमिर अहमद खान साहिब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। सानिया गुल प्लाजा 23 अफराद जाँ बहक, 60 से जायद लापता, इंक्वायरी कमेटी तश्कील, 1-1 करोड़ इमदाद देने का ऐलान, गलतियाँ दुरुस्त करेंगे वज़ीर आला सिंध। हुकूमत और इंतज़ामिया शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ में बार बार नाकाम क्यों? आमिर अहमद खान साहब, क्या गलती दुरुस्त करेंगे? अगर 10 साल की वज़ारत आला और 18 साल की हुक्मरानी समझ नहीं आने दे रही, कुछ कंट्रोल में नहीं है, तो क्या दुरुस्त करेंगे? फिर ऐसे दावों और नारों का क्या फ़ायदा है? मैं एग्जैक्टली यही सोच रहा था आशा कि जो आपने कहा ना कि अपनी गलतियाँ
درست کریں گے یا یہ تحقیقاتی کمیٹی جس کا وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بنا گی وہ کیا تحقیقات کرے گی, وہ کون سی ایسی بات پتہ کر لے گی عائشہ جو ہمیں پہلے سے معلوم نہیں ہے. آپ نے لفظ بار بار استعمال کیا نا, تو ذرا اس بار بار کا احاطہ کرتے ہیں. پچھلے صرف 2 سال کے اوپر اگر آپ نظر ڈالیں تو پاکستان کے 5 بڑے شہر کراچی, لاہور, راولپنڈی, اسلام آباد, پشاور اور کوئٹہ 11,500 واقعات ہو چکے ہیں پبلک جگہوں پر کمرشل ایریاز کے اندر آگ لگنے کے. اس میں لاہور سر فہرست ہے 4.5 کے ساتھ, اور اس کے بعد کراچی 3.5 کے ساتھ, اور اسی طرح سے راولپنڈی, اسلام آباد میں 2,000 کے لگ بھگ ہیں, پشاور میں 1,000 کے قریب. اب سوال یہ ہے کہ یہ اتنے تواتر سے یہ جو واقعات ہوتے ہیں یہ کیوں ہوتے ہیں؟ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے جس کے لیے آپ کو کوئی انکوائری کمیٹی تشکیل دینے کی ضرورت ہو. یہ کئی دفعہ پچھلے 3 ماہ میں اگر آپ دیکھیں تو 2 سروے ہو چکے ہیں. ایک اسلام آباد میں جو سلنڈر پھٹنے سے آگ لگی تھی اس کے بعد ایک سروے کیا گیا بلڈنگز کا, ایک پچھلے سال غالباً نومبر دسمبر کے اندر کراچی کی 750 کے لگ بھگ بلڈنگز کا سروے کیا گیا, جن میں ان کو کیا پتہ چلا کہ 600 میں فائر سیفٹی میئر جو ہیں وہ ناکافی ہیں. بہت سو میں ہیں ہی نہیں, اور جن میں ہیں بھی وہ ناکافی ہیں. اسی طرح اگر آپ اسلام آباد میں دیکھیں تو ان کی اپنی انکوائری رپورٹ کہہ رہی ہے کہ جی 90% عمارتیں جو ہیں وہ جو فائر سیفٹی کمپلائنس ریگولیشنز ہیں وہ ان پر پوری نہیں اترتی ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے, لیکن کچھ چونکا دینے والی باتیں اس طرح کے واقعات سے سامنے جو آتی ہیں, میرے لیے فار ایگزامپل یہ ایک بہت حیران کن بات تھی کہ جب لاہور میں اس طرح کا سروے ہوا فائر سیفٹی ریگولیشنز کا, تو پتہ چلا کہ لاہور کا لگ بھگ آدھا کمرشل ایریا جو ہے پورے لاہور میں پھیلے ہوئے جتنے بھی کمرشل ایریاز ہیں ان میں لگ بھگ آدھے ایسے ہیں جہاں پر فائر بریگیڈ کے ٹرکس پہنچ بھی نہیں سکتے. یہاں تو سڑکیں اتنی تنگ ہیں اور یہاں انکروچمنٹ کی نظر ہو گئی ہوئی ہیں. تو اس میں ایک بھی بات عائشہ ایسی نہیں ہے جس کے لیے کوئی تحقیقاتی کمیٹی بنانے کی ضرورت پڑے. سیدھی سی بات ہے کہ آپ کو اگر پاکستان کی یہ اور اس سے پہلے کہ میں حکومت کی بات کروں عائشہ, میں بہت ضروری سمجھتا ہوں, مجھے پتا ہے کہ یہ بات بڑی بری لگے گی بہت سے لوگوں کو, لیکن میں بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جب ہم فائر سیفٹی کمپلائنس کی بات کرتے ہیں نا عائشہ, یہ 2 ہاتھوں سے بجنے والی تالی ہے, جس میں حکومت کا ہاتھ جو ہے وہ تو اس طرح کے واقعات میں ٹی وی کے اوپر ہمیں نظر آ جاتا ہے کبھی کبھی, لیکن جو عوام کا ہاتھ ہے وہ ہمیں کبھی نظر نہیں آیا. فار ایگزامپل یہ 1200 دکانیں جن کا اب دعویٰ ہے کہ اربوں روپے کا ان کا نقصان ہو گیا, کیا وہ تھوڑے سے پیسے جو ان فائر سیفٹی ریگولیشن کے ساتھ کے لیے خرچ کرنے تھے ان کو, کیا وہ نہیں کر سکتے تھے؟ تو ذمہ داری طے کرتے ہوئے میرا خیال ہے یہ بڑی تصویر جو ہے, یہ بگ پکچر ہے. عامر صاحب میں بالکل اس طرف آؤں گی, ہمارا پروگرام کا اگلا حصہ اسی پارٹ پر ہے, اس پہ بھی ڈسکشن کریں. مگر اگر آج وزیر اعلیٰ بریفنگ لے رہے تھے اور پھر انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی, وہاں پر ان کے سامنے متعلقہ ادارہ رپورٹ نہیں رکھ سکا کہ بلڈنگ کب منظور ہوئی, بلڈنگ میں کتنی دکانیں ہونی چاہیے تھی, بلڈنگ کا نقشہ کہاں ہے. مطلب 48 گھنٹے بعد ایک اہم پریس بریفنگ کے اندر وہ آ رہے ہیں اور ان کو وہاں جھاڑ پڑی ایس بی سی اے کو. سوال یہ ہے کہ خود وزیر اعلیٰ موجود تھے اسلام آباد میں, بلاول بھٹو موجود تھے, جس ترقی کے دعوے اسلام آباد بیٹھ کر فورن ڈگنیٹریز بٹھا کے پورا میڈیا بٹھا کر بجائے گئے, کیا چیلنج نہیں کر دیا ثانیہ گل پلازا نے صرف 3 دن کے اندر کہ یہ پڑی آپ کی ترقی اور یہ رہے آپ کے معاملات؟ عائشہ ویسے تو پورے پاکستان میں صورتحال کوئی مختلف نہیں ہے, لیکن کراچی کے بارے میں ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں, کہ کراچی اس ایک بہت بڑے کیک کی طرح ہے جس کے اوپر کروڑوں مکھیاں بیٹھی ہوئی ہیں. اب ہر مکھی کو اپنے سامنے والا جو کیک کا حصہ ہے جس کو وہ ہڑپ کر سکتی ہے صرف وہی نظر آ رہا ہے, اور کسی مکھی کو وہ پورا کیک نہیں نظر آ رہا کہ ہماری بھوک اور ہماری لالچ نے اس پورے کیک کا کس طرح سے حلیہ بگاڑا ہوا ہے. تو یہ صورتحال ہے عائشہ. اب اس میں میرا خیال ہے مزید کہنا, یہ سب کو پتہ ہے یہ باتیں. نہیں آپ درست کہہ رہے ہیں. آج دن میں بھی دیکھ رہی تھی, بلکہ ہمارے ٹی وی پر ہی مختلف جماعتوں کے لوگ بیٹھے اور لیگ پولنگ کر رہے تھے. پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم جماعتیں سب ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کر رہے تھے بجائے کے ثانیات پر اکٹھے ہوں. شہزاد صاحب, آج وزیر اعلیٰ سندھ یہ کہہ رہے ہیں کہ مستقبل میں ایسے واقعات سے بچنے کے لیے لانگ ٹرم پلاننگ کریں گے. صوبائی حکومت کو 18 سال ہیں, خود مراد علی شاہ صاحب کو 1 دہائی 1 ڈیکیڈ ہے. کتنا وقت اور لگ سکتا ہے ایسی پلاننگ کے لیے جبکہ واقعات بھی تسلسل سے ہو رہے ہوں, کہ کس طریقے سے بچا جا سکتا ہے, بہتر کیا جا سکتا ہے؟ اس سے بھی زیادہ 45 سے 50 سال ہماری جمہورین سپریمیسی والی گورنمنٹ جو ہیں ان کے ہیں. تو صرف مراد شاہ کے نہ گنے, آپ یہ سب کے سب گنے. اب ہوا کیا ہے؟ سب پہلی بات تو ہمیں سوچنے والی یہ ہے کہ کیا ان کا بھی کوئی آدمی اس میں گیا ہے, مرا ہے؟ اللہ نہ کرے ایسی بات ہوئی ہو, لیکن جن کے گئے ہیں ان کے تو آپ نے کوئی 30-32 کے نام بتا دیے, 60 کے قریب آپ کہہ رہی ہیں مسنگ ہیں.
تو اب یہ تو کون لوگ تھے جو کہ گئے ہیں؟ ان کا تو شاید کوئی بھی نہیں گیا نا. یہ میں ان کی بات سے مراد یہ ہے کہ یہ جو حکومت کے لوگ ہیں، جو اشرافیہ کے، ایسی جگہوں پہ کون لوگ شاپنگ کرنے جاتے ہیں؟ یہ چھوٹے چھوٹی گلیوں کے اندر، چھوٹی چھوٹی دکانوں کے اندر. عام طور پہ تو بیچارہ غریب آدمی جاتا ہوگا، لو مڈل کلاس کا. غریب تو جا ہی نہیں سکتا، لو مڈل کلاس یا اس سے کم لوگ ہوں گے نا. تو یہ لوگ ہیں نا جو مرتے ہیں. تو یہ جو حکومتوں میں جو لوگ بیٹھے ہیں، جن کے الللے تللے ہیں، جن کو کوئی پوچھنے ہو، ان کا کوئی بندہ نہیں مرتا نا. تو اس لیے وہاں پہ تو اگر یہ فکر مند تو اس وہاں پہ ہوں جب ان کا کوئی بندہ چلا جائے. تو چونکہ ان کا کوئی جاتا نہیں ہے، کیونکہ یہ ان جگہوں پہ جاتے نہیں ہیں، اس لیے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اب بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو آپ کہہ لیجئے، آپ فائر فائٹنگ اکوپمنٹ کو کہہ لیجئے، آپ کسی چیز کو کہہ لیجئے. تو سب سے پہلی بات جو ہے، یہ جو تقسیم ہے نا معاشرے کے اندر، وہ لوگ جو بالکل ٹاپ پہ. اب میں مثال دوں کہ لوگوں کے جو سٹیکس ہیں نا، جو بیف کے سٹیکس کھاتے ہیں، یہ امپورٹ ہوتے ہیں. یہ فش جو سوشی ہم سارے یہ والا جو کراؤڈ جو جا کے کھاتا ہے، میں تو نہیں کھاتا، نہ میں کھا سکتا ہوں. لیکن یہ کہ یہ لوگ جو جاتے ہیں، ان کا سارا کہیں امپورٹ ہوتا ہے. میرا حال دبئی سے آتا ہوگا، سبزیاں دبئی سے آتی ہیں، ان کے کھانے دبئی سے آتے ہیں. یہ مجھے پتا ہے، اس کا مجھے یقین ہے. اور اچھا، اب اگر ایسی بات ہے تو بیچارے وہ جنہوں نے شادی پہ جانا ہے اور کوئی وہ چمکیلے کپڑے خریدنے ایسی دکانوں پہ چلے جائیں گے، یا کوئی پیسہ بچانے کی خاطر کوئی سفید پوش انسان بھی چلا جائے گا بیچارہ اپنا کرنے کے لیے، تو وہ اس نے تو پھر جانا ہی جانا ہے نا. تو اس کو تو دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں آکوپیشنل سیفٹی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اور یہ پہلے بھی ہم بات کر چکے. یہ جو آپ 50 یا 30 منزلہ عمارتیں بناتے ہیں، 20 منزلہ آپ کے پاس لیڈر ہی کوئی نہیں جو کہ 20 منزل تک پہنچ پائے. تو یہ جو بلڈنگ کنٹرول آپ کی اتھارٹیز ہوتی ہیں، چاہے جس شہر کی بھی ہوں، وہ یہ کیوں نہیں دیکھتی کہ میرے پاس کوئی وہاں سے اگر آگ لگ گئی اوپر والے حصے میں، اور یہ بے شمار دفعہ ہوا کہ وہ بیچارے یا چھلانگ مار کے مر جاتے ہیں یا آگ میں جل کے مر جاتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس ان کو بچانے کا طریقہ ہی نہیں ہے. فائر فائٹنگ کا آپ کے پاس نظام نہیں ہے. آکوپیشنل سیفٹی کو آپ پہچانتے ہی نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کیا ہے. اور آ جا کے بابو نہیں چیک کرنا ہے تو بابو کیوں کام کرے گا؟ بابو تو اپنی زندگی اچھی گزار رہا ہے، اس کا دفتر بھی بہت اچھا ہے، اور پریزنٹیشن بھی بڑی اچھی ہو جاتی ہے، وہ پریزنٹیشن اچھی کر جاتی. مجھے اب یقین مانے، مجھے کسی پریزنٹیشن پہ میرا یقین ختم ہو گیا ہے، جو کہ یہ کھڑے ہو کے سامنے بڑے بڑے صحیح. لوگوں کو اور بڑی بڑی باتیں کرتے. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ چونکہ عام آدمی جو ہے وہ مرتا ہے، اور پاکستان کے اندر جو اشرافیہ ہے اس کو کچھ غزن نہیں پہنچتی، اور اشرافیہ بالکل سے اپنے طور پہ محفوظ ہے، اور ان کو وہ سب کچھ مل جاتا ہے جو ان کو چاہیے ہوتا ہے. تو اس لیے یہاں پر اس طرح کی چیزیں کرنے کی ضرورت. کہنے کو بہت کچھ ہے، کرنے کو بہت کچھ ہے، لیکن وہ کہاں سے وہ دماغ، کہاں سے ہاتھ، کہاں سے سوچ، کہاں سے وہ فکر لائیں جو کہ یہ سب کچھ کرے. یہ دنیا کے اندر اسٹیبلش طریقے ہیں، مجھے کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے. کہ کسی بابو سے پوچھ لیں، وہ امریکہ سے پڑھ کے آیا ہوگا آکوپیشنل سیفٹی ہوتی کیا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو فائر فائٹرز ہمارے پاس ہیں. دیکھیے وہ 9/11 ہوا تھا نا، وہ جو بڑی سی عمارت جس میں 3,500 لوگ مر گئے تھے، جہاں جا کے نیو یارک کے اندر، اس کے اندر کتنے فائر فائٹرز تھے جنہوں نے جانیں دی، اور کتنے لوگوں کو بچا کے نیچے اتارا. بالکل درست. اگر مثالیں دیکھنی ہے تو ان کو دیکھ لو، ان سے کچھ سیکھ لینا چاہیے. ٹھیک ہو گیا شہزاد صاحب. ہمارے یہاں تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ سیفٹی گیئرز اور کیا ٹریننگ بھی ہے جو 1300 موجود ہیں. حسن نثار صاحب، فلڈز ہوں، فائرز ہوں، اوپن مین ہولز ہوں، یہ ایک پیٹرن ہے جو ہمیں بہت زیادہ سندھ حکومت کے نیچے دکھائی دے رہا ہے، اور ایک تسلسل ہے کہ سائیکل گوز آن ہے، وہاں سے ثانیہ، افسوس، مذمت اور کمپنسیشن. سامنے 18 سال ہیں. کوئی پیٹرن ہی بنا لیا گیا، ایک سسٹم ہی بنا لیا گیا کہ اسی کے نیچے چلنا ہے؟ دیکھو، اس طرح کے حادثات نہ ہوں تو ہم بھی کوئی ڈھنگ کی باتیں کرنا شروع کر دیں. روز ایک اس طرح کا واردات. میں نے وہ چند دن پہلے کہا کہیں کہ مجھے لگتا ہے ہر چوک پہ نا سانپ اور نیولے کی لڑائی ہو رہی ہے. ہم چونکہ جنرلی اسپیکنگ بڑے کلیریکل، بہت مائکرو لیول پہ، دیکھو یہ گل پلازے تک محدود نہیں ہے، یہ کل تک لامحدود ہے. ابھی آپ سے آف دا ریکارڈ جو بات ہو رہی تھی تو میں نے کیا عرض کیا تھا آپ کو کہ یہ آگیں لگتی ہیں، دہشت گردی تو میں ڈیفائن ہی نہیں کر پا رہا. ہم خود اپنے ساتھ زیادہ کر رہے ہیں کہ بار والے زیادہ کر رہے ہیں. خیر، آپ کا سوال یہ ہے کہ تحفظ میں بار بار ناکام کیوں، اس پہ فوکس کرتے ہیں. تحفظ میں ناکام اس لیے ہیں اور بار بار ہیں کہ یہ ان کی اس میں ترجیحات میں شامل ہی نہیں ہے. کیوں؟ قطعاً نہیں ہے. اچھا، اس کی وجہ ہے یہ فارچون ہنٹرز ہیں، یہ ان کی وارداتیں چل رہی ہیں، جس کام کے لیے آتے ہیں وہ سارے ہو رہے ہیں. اچھا، یہ تو پلازا تھا. بات سنیں،
آپ نے بھی سوال ٹھیک پک کیا ہے، چونکہ آج کل یہ ڈرامہ چل رہا ہے اس ملک میں. انہیں تو مین ہولز جیسے موت کے کنویں نظر نہیں آتے. پلازا، سبحان اللہ، ہر دوسرے دن خبر آتی ہے، وہ بچہ، وہ بچہ، وہ بچہ، وہ بچہ، وہ پتہ نہیں کس کے بچے ہیں. تو یہ پلازے تک بات گئی ہے تو ذرا زیادہ پوں شروع ہو گئی ہے. ادروائز یہ روز پلازے کا کیس ہوتا ہے. صحیح. معصوم بچے لو مڈل کلاس کے وہ مین ہولز میں گرتے ہیں، پھر لاش برآمد ہوتی ہے، وہ پلازا نہیں ہے. اچھا، عوام کا بھی دیکھو، یہ عوام کا بھی جیسا حسن انتخاب ویسا ہی ان کا انجام. اس طرح میرے دوستوں نے، مجھے خوشی ہوئی بہت زیادہ، یہ اشارے عوام کے بھی انہوں نے، عامر صاحب نے غالباً جی بالکل. اچھا، ہمارا اجتماعی کیریکٹر کیا ہے ہمارا، ہم سب کا؟ اس پورے ملک میں کوئی چینل چلا شروع کر کے دیکھو، اقتصادی بربادی، فلانا ٹمکانا، ہر بندہ بولتا ہے. میں نے آج تک کسی نام نہاد سیاسی رہنما یا راہزن سے لے کر دانشوروں تک کو اس بات پہ کڑتے نہیں دیکھا کہ ہماری اجتماعی اخلاقی بربادی کس لیول پہ پہنچ چکی. ویری ویلڈ پوائنٹ حسن صاحب. یہ جو میرے دو ساتھیوں نے جو بات کی ہے اس میں یہ خود اندھے ہیں. سب پتہ ہے. اسٹیٹ تو ہے ہی نہیں، صحیح. ریاست تو ہے ہی نہیں، گورننس تو ہے ہی نہیں، اور تم ہی کچھ سوچ لو. ٹھیک. سو ہمارا اخلاقی انحطاط ہر چیز کے پیچھے ہے، یاد رکھنا. ٹھیک ہو گیا حسن صاحب. میں اس کو ان ٹرمز میں دیکھتا. بالکل درست. جی زیغم صاحب، وفاقی و صوبائی وزارت خزانہ کی رپورٹس کے مطابق سندھ حکومت کو 2008 سے 23 تک 15 برسوں کے عرصے میں کم از کم 10,000 ارب روپے ملے ہیں. عوام کے حالات، رہن سہن، معاشی معاملات، کھانے پینے، وہ سب ایک طرف رکھیں، مگر یہ جس طرح کے واقعات ایک تسلسل سے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، کیا ان کو بھی امپروو کرنا کسی حکومت کی ترجیح میں نہیں ہو سکتا؟ جبکہ گورننس کو تو حکومت آتی ہے. گورکن 18 سال بعد بھی گورکن ہوتا ہے، 50 سال بعد بھی گورکن ہوتا ہے. وہ نرس نہیں بن جاتا، وہ ڈاکٹر نہیں بن جاتا، صحت اور سلامتی اس کی ذمہ داری نہیں بن جاتی. وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو گورننس ہے، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں پوسٹ ٹریجڈی گورننس. یہ گورننس شروع ہوتی ہے جب ٹریجڈی ہو چکی ہوتی ہے. ابھی نہیں ہوا کچھ تو ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوا. جب ہو گیا تو پھر دیکھیں گے، پھر ہم بن جائیں گے حاتم تائی. آپ کے پیسوں سے آپ کے لیے حاتم تائی بنیں گے. کروڑ کروڑ روپے کا اعلان ہو گیا، آپ کے پیسوں سے آپ کو کروڑ کروڑ روپے دیں گے، اور سب سے زیادہ ان کو دیں گے جن کا کیا دھرا ہے. اب آپ دیکھیے گا، لائن میں سب سے آگے یہ دکاندار کھڑے ہوں گے، یہ مافیا کھڑی ہوگی، ٹکے کا ٹیکس نہیں دیا ہوگا، کہیں گے 10 ارب روپے تو ہمیں دے دو، ہمارا بڑا نقصان ہو گیا ہے. پریونشن میں حکومت کو فائدہ نہیں نظر آتا. انہوں نے اس طرح کا نظام ہی نہیں بنایا کہ پریونشن کی وجہ سے کوئی پولیٹیکل وہ فائدہ لے. ان کو فائدہ نظر آتا ہے ریلیف میں، ہیلتھ سسٹم کے ٹھیک ہونے میں ان کا فائدہ نہیں ہے، بیماریوں سے بچاؤ میں ان کا فائدہ نہیں ہے. بیماریاں آ جائیں گی تو کچھ ہسپتال ہم بنا دیں گے، سیلاب آ جائے تو فائدہ ہے، بیماریاں آ جائیں تو فائدہ ہے. سیلاب آئے گا تو ہوگا، سیلاب سے بچاؤ نہیں کرنا. آپ کو یاد ہے پچھلے دنوں کیا ہوا؟ اسلام آباد میں فلڈز پر میٹنگ تھی تو پنجاب والوں نے ایک جونیئر سے افسر کو بھیج دیا، وہ میٹنگ ہی نہیں ہو سکی. جہاں اتنی بڑی قیامت ابھی پچھلی گرمیوں میں آئی تھی، وہاں تیاری کے بارے میں اتنی سنجیدگی ہے. جب فلڈ آ جائے گا تو پھر منسٹر بھی وہاں پہنچے ہوں گے، وہاں دیگیں بھی پکیں گی، پھر ہم دکھائیں گے کہ ہم کتنے زبردست ایڈمنسٹریٹر بن چکے ہیں. پہلی بات. دوسری بات کہ لا قانونیت جو ہے وہ پاکستان کی گورننس سٹریٹجی ہے، الیٹ کو وارے کھاتی ہے. اسلام آباد میں نے آپ سے عرض کیا 2/3 انفارمل ہے، غیر قانونی ہے، اور اس غیر قانونی اسلام آباد میں تکڑے تکڑے لوگوں کے، بڑے بڑے لوگوں کے 5-5 10-10 20-20 کنال کے فارم ہاؤسز ہیں. اور یہاں پہ ایک سابقہ ہمارے اسپیکر صاحب ہیں جو سمگلنگ کے فضائل پر لیکچر دیتے ہیں ہر روز.
اور اب تو माशाअल्लाह हमारे पास लीडर ऑफ द अपोजिशन भी आ गए हैं जो स्मगलिंग के आपको फजाइल हर रोज गिनवाते हैं और आगे गिनवाएंगे। बस ये फजाइल जी दुरुस्त। और अलीट कम्युनिटी हमारे यहाँ अलीट को मुकम्मल तौर पे फरागत है, उनको कोई पूछने वाला ही नहीं है। ठीक। और तीसरी बात, हमने इल्ज़ाम लगा देना है कुदरत पे, सारा कसूर कुदरत का है। सर अब अवाम भी इतनी समझदार हो गई कि कुदरत पर नहीं जाने देगी, अवाम इस जगह पहुंच गई है कि वो नाम ले लेकर पुकार रही है जो जिम्मेदार है। रज़ा रूमी साहब, ट्रैफिक का निज़ाम हो, टूटी सड़कें हों, ये कमज़ोर इमारतें हों, मैन होल्स में गिरते बच्चे हों, स्ट्रीट क्राइम्स हों या जलती हुई बिल्डिंग्स हों, पीपल्स पार्टी 18 साल में बिलावल की प्रेजेंटेशन को हकीकत में तब्दील नहीं कर सकी है। अच्छा देखिए, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर और दुनिया की आप हालत देख लीजिए, चाहे वो सिविक सर्विसेज हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या अभी हमने ये जो बिल्डिंग सेफ्टी या शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की बात कर ले तो बिल्कुल ही यूं लगता है कि एक शहर को यतीम कर रखा है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इससे बरी ज़िम्मा नहीं हो सकती। वो जो भी तावीलें पेश करे, जो भी वो उनकी सियासी हिकमत अमली हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास एक अपॉर्चुनिटी थी आयशा कि वो इस शहर को बेहतर करके एक गवर्नेंस का मॉडल बनाते। और ये सिर्फ पीपीपी और सिंध का मसला नहीं है। देखिए इस वक्त दुनिया भर में अब ये बात तयशुदा है कि जो शहर होते हैं, बड़े शहर, वो माशी तरक्की और खुशहाली का इंजन होते हैं। चीन की तरक्की का राज ये है कि हर बड़ा से और छोटा शहर जो है वो एक इंजन बन चुका है जिसने बेमिसाल तरक्की दी है चीन को। मगर कराची का क्या आलम है कि आप देखिए कि अभी जो बात हो रही थी मैन होल से लेकर बिल्डिंग सेफ्टी और ट्रैफिक लाइट्स, ये तो मैंने भी आपको जिक्र किया था कि 70% ट्रैफिक लाइट्स नहीं चलती हैं। मुझे खुद एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने बताया था कराची में, जब मैंने देखा कि यहाँ पे किसी किस्म का नज़्म व नस्क नहीं है, तो इसका ये मतलब है कि इस शहर को मुकम्मल तौर पे अबेंडन किया हुआ है। और ये ही वजह है, ये जो आज ये सानिया हुआ है जिसका भी जिक्र हो रहा है, पूरा पाकिस्तान सोगवार है। और हम भी बहुत उन फैमिली से इज़हार यकजहती करते हैं कि जिस दिल खराश तरीके से ये सब कुछ हुआ है, ये एक इस्तारा है। और खुसूसन कराची और सिंध में जो सूरत हाल है ये उसकी गमाजी करता है। मेरे ख्याल से इसके ऊपर जो सीरियस किस्म का नोटिस लेना चाहिए पीपीपी को भी, और ये कि उनको अपनी हिकमत अमली बदलनी होगी। ठीक हो गया जी, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद गुफ्तगू रहेगी इस बात पर कि क्या बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और ताजिर बरादरी जिनकी दुकानें थी वो कितने जिम्मेदार हैं या बनेंगे, इस ब्रेक के बाद। सानिया गुल प्लाजा पर ही गुफ्तगू रहेगी। सेनेटर शहरी रहमान साहिबा ने सेनेट में कुछ देर पहले गुफ्तगू में ये कहा कि गुल प्लाजा की इंतजामिया से भी कोई पूछे कि ये कैसे हुआ। सवाल तो सबसे पहले हुकूमत से बनता है, जहां पर बार बार ये कहा जा रहा है कि इस मामले पर सियासत ना की जाए, मगर सानिया का जवाब तो दिया जाए। इसी पर हम पैनल से जानेंगे। इस सवाल में सानिया गुल प्लाजा, नक्शे से जायद दुकानें तामीर, मेंटेनेंस का निज़ाम जीरो, फायर अलार्म और आग बुझाने के आलात नापैद, जिम्मेदार कौन, SBCA या ताजिर बरादरी? जैगम साहब, शहरी रहमान साहब भी कह रही है गुल प्लाजा इंतजामिया से पूछें। कोई इमारत कहीं बन रही है तो कौन NOC देता है, उसके अंदर कितनी दुकानें होंगी, कितने रास्ते होंगे, फायर सेफ्टी क्या होगी, ये किस पे जिम्मेदारी डाली जाए, कितने ट्रेंड लोग होंगे, क्या कभी वहाँ फायर ड्रिल्स होती हैं, नहीं होती। अब हम SBCA को पूछें तो वो तो आज अपने वजीर आला को जवाब नहीं दे सके, या तो उस ताजिर बरादरी को पूछे जो खुद सिंध हुकूमत के साथ खड़ी होगी, बजाय कि इस बात का जवाब दे कि ये इमारत जितनी दुकानें नहीं होनी चाहिए थी गुंजाइश से आगे कैसे निकल गई। दोनों से क्यों ना पूछें, दोनों की जिम्मेदारी है। और सबसे पहले उस बिल्डिंग के मालिकान और मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, वहाँ के ताजरान और अंजमन ताजरान की जिम्मेदारी है जो उस पूरी मार्केट को चला रहे हैं। उनकी जिम्मेदारी है कि एमरजेंसी रास्ते मौजूद हों, एमरजेंसी रास्ते खुले हों। वो कराची के ताजिर हैं, वो किसी छोटे से दूर दराज कस्बे के ताजिर नहीं हैं। वो पढ़ लिख सकते हैं, उन्हें पता है क्या कवानीन है। उनकी जिम्मेदारी है कि आग के अलार्म मौजूद हो। कोई महंगी चीज़ नहीं है आज के दौर में, ये चंद हज़ार का नुस्खा है। उनकी जिम्मेदारी है कि आग बुझाने के आलात मौजूद हों, इंतहाई सस्ते हैं, वाफिर दस्तयाब हैं, साथ की किसी मार्केट से वो ला सकते थे। उनकी जिम्मेदारी है कि बिल्डिंग के अंदर मगर अगर SBCA पूछता ही नहीं जैगम साहब, ज्यादा जिम्मेदार किसे कहेंगे ना, आखिर किसी ने NOC दिया, दुकान खोल लो, बिजली का कनेक्शन दिया कि चला लो, कौन ज्यादा जिम्मेदार है? जी सबसे पहले, अगर ज्यादा की आप बात कह रही हैं तो मैं बिल्कुल समझता हूं कि सबसे पहले वो दुकानदार जिम्मेदार हैं जो वहां बैठे हुए हैं, अपनी दुकानों की, मार्केट की, और उससे ज्यादा
وہاں آنے والے ہزاروں لوگوں کے تحفظ کی ذمہ داری ان کی ہے. ٹھیک. ہر وقت وہاں آ کے کوئی چوکیدار نہیں کھڑا ہو سکتا. ٹکے کا یہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے, سمگلنگ کا یہ لوگ مال بیچتے ہیں. 1000 کی جگہ 1200 انہوں نے دکانیں بنا لی. اپنے فٹ پاتھ تک یہ کرائے پر دیتے ہیں. یہ تو 1200 دکانیں آپ کو لگ رہی ہیں نا, کتنے انہوں نے آگے فٹ پاتھ بیچے ہوئے ہیں, کرائے پر دیے ہوں, اس کا کوئی حساب نہیں ہے. پوری بلڈنگ کو یہ لوگ الٹر کر دیتے ہیں. اور پھر اب یہ 10 ارب مدد بھی یہ لوگ مانگیں گے. ان کی اولین ذمہ داری ہے کہ یہ رکاوٹ بنتے ہیں, یہ بدماشی کرتے ہیں. جس وقت آگ لگی ہوئی تھی اس وقت آپ ٹی وی پہ ان کے انٹرویو سن کے دیکھیے, انہوں نے کہا اب بھی ہم کمپلائنس نہیں کریں گے, آ کے ہم سے بات کرو, جو ہوگا وہ ہماری اجازت سے ہوگا, ہم سے مرضی سے ہوگا. ابھی بھی وہ کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں. اولین. دوسری بات, ریگولیٹرز, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. دیکھیں ریگولیٹر کسی طور پر بری و ذمہ نہیں ہو سکتے. ان کی ذمہ داری ہے کہ عوام کا تحفظ کریں, قوانین پر عمل درآمد کرائیں. ٹھیک ہو گیا. وہاں رشوتیں لے کر ان کو چھوڑنا دیں. یہ اصل سوال ہے کہ کیا یہ جو لین دین سے یہ دکانیں بنتی گئیں اور اپنی حد سے باہر نکل گئیں. رضا رومی صاحب, ایک تو بڑی رکاوٹ ایس بی سی اے ہے رولز کی کمپلائنس میں, تاجر برادری کا اپنا گٹھ جوڑ کے بھئی ہم نہیں ہونے دیں گے. دوسرا, اس کو بھی ذرا کامنٹ کر دیجئے گا, یہ جو فائر کی سہولیات مکمل طور پر موجود نہیں ہے, صرف 1300 ہیں, یہ سستی ہے, نااہلی ہے, یا مجرمانہ غفلت ہے؟ جی آشا, دیکھیے یہ جو ہے کہ بلڈنگ یقیناً جو تاجر برادری ہے اور بزنس کمیونٹی ہے ان کا اس میں رول یقیناً ہوتا ہے, مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ انفورس کس نے کرانا ہوتا ہے. جو کوئی بھی قانون ہو, بائی لاز ہو, ضوابط ہو, تو اس کی جو انفورس کرانے والی اتھارٹی کنٹرول اتھارٹی ہے. اور یہ وجہ ہے کہ کئی دہائیوں سے کراچی اور جو وہاں پر ایکٹیوسٹ ہیں وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ کراچی کی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی انتہائی ناقص ہے, کیونکہ اس کی اوپر جو ہے صوبائی, نہ صرف صوبائی حکومت کا کنٹرول ہے بلکہ جو ایک سٹی گورنمنٹ کا رول ہونا چاہیے کہ جہاں پہ ایک کوئی بھی ان کا جو لوکل گورنمنٹ ہے وہ اکاؤنٹیبل ہو شہریوں کی, وہ نہیں ہے سلسلہ. اور یہی وجہ ہے کہ کراچی میں جا بجا غیر قانونی بلڈنگز جو ہیں ان کو لائسنس, ان کے نقشے اپروو ہوئے ہیں, ان میں سے کئی بلڈنگز گری بھی ہیں, کئی بلڈنگز جل بھی گئی ہیں, اور جتنا نقصان ہوا ہے وہ سارے کا سارا اس میں کراچی بلڈنگ کنٹرول, ناقص بلڈنگ کنٹرول کا بہت بڑا رول ہے. اور اس سانے میں بھی آپ اس کو بالکل نظر انداز نہیں کر سکتے. یہ بات درست ہے کہ ہماری جو بزنس کمیونٹی ہے, جو تاجر حضرات ہیں, وہ بھی اس کے اوپر اس طرح سے نہیں اپنی ذمہ داری نبھاتے, لیکن ان کی ذمہ داری نبھانے کے لیے بھی تو سرکار کا رول ہوتا ہے, کیونکہ وہ اگر رشوت دے کر کوئی کام کرواتے ہیں تو اس کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ جی بس وہ مبرہ ہو گئے ہر اپنی ذمہ داری سے. تو یہ پورا نظام جو ہے یہ ٹھیک ہونا پڑے گا, اور صوبائی حکومت کو آزاد کرنا ہوگا شہری حکومت, اور اس کو خود مختار جواب دہ بنانا ہوگا. پتہ نہیں کتنے حادثات شہری حکومت کی طرف لے کے جائیں گے ہمیں. حسن صاحب, آپ نے تو اوپر اجتماعی کردار کی بات کر دی تھی. دنیا بھر میں حادثات ہوتے ہیں, لوگ سیکھ جاتے ہیں, دوبارہ اس طرح کا حادثہ یا اس طرح کی غلطی نہیں ہوتی. ہمارے ہاں حادثے سانے میں بدل جاتے ہیں. کیوں نہیں نظام بر وقت ڈیلیور کر پاتا؟ اور آپ کے خیال میں کہ انفورس کرنے والا یا جس پر انفورس ہونا ہے, زیادہ غلطی کس کی ہے؟ دیکھو بات سنو, یہ جو حکمران طبقہ ہوتا ہے یہ بنیادی طور پہ ان کا رول تو ماں باپ جیسا ہوتا ہے نا, سونے کا نوالا کھلاؤ اور شیر کی آنکھ سے دیکھو. یہ بھیڑیوں کی آنکھ سے دیکھتے ضرور ہیں, نوالا نہیں کھلاتے. تربیت کے لیے بھی میں مورد الزام ٹھہراتا ہوں عوام کو, لیکن بعض اوقات مجھے خود سے نہ کوفت ہوتی ہے کہ ساتھ بھائی یہ بھی ایکسپلین کیا کر کہ اس کا ذمہ دار کون ہے. خیر نہیں بھائی, آپ نے ابھی محترمہ شہری رحمان کا ذکر کیا, موضوع پہ بعد میں آتا ہوں. 2 لائنیں ہیں, وہ آپ کے پروگرام کا صدقہ ثابت ہو سکتی ہیں. ایک زمانے میں پی ٹی آئی کے لیڈر نے کہا کہ یہ ترک جو ہیں, یہ مغل جو ہیں, یہ ترک تھا یہ خاندان, یہ مغلیہ خاندان. اس بی بی نے ایسی جگتیں مارنی شروع کی, تنگ آ گیا. میں اس وقت کالم لکھتا تھا, میں نے کہا بی بی کریکٹ یور سیلف, پڑھوں والی بات نہ کرو, وہ ترک ہیں, یہ مغل ہیں, اس کو یہ بھی نہیں پتا. اچھا, پھر میں نے اسے بتایا کہ بھائی بابر کی سوانح حیات بھی اوریجنلی ترکی زبان میں ہے, جس کا ترجمہ بابر نے کہتا ہوں وہ اپنا اکبر نے کروایا تھا فارسی میں. یہی لوگ ہیں, یہی کلاس ہے. اچھا, اب رہ گیا ذمہ دار کون؟
ایس بی سی ہے یا یہ تاجر برادری، تو ہم سب اس میں کسی نہ کسی صورت میں حصے دار ہیں. کسی کا حصہ بہت تھوڑا سا ہے، کسی کا حصہ زیادہ، کسی کا بہت زیادہ، کسی کا بہت ہی زیادہ. کیسے؟ جی کرپشن صرف پیسے کے حوالے سے نہیں ہوتی. جنرلی ہم جب کہتے ہیں نا فلاں آدمی کرپٹ ہے، تو ذہن میں آتا ہے یہ حرام کھاتا ہوگا، رشوت لیتا ہوگا، کمیشن کھاتا ہوگا، کک بیک کھاتا ہوگا. اچھا، لیکن جو آدمی اپنے کام سے انصاف نہیں کرتا، وہ بھی کرپشن کرتا ٹو دا بیسٹ آف ہز ایبلٹی، وہ سیچوریشن پوائنٹ ہوتا ہے ہر آدمی کا، وہ بھی کرپٹ ہوتا ہے. ویری ٹرو. سارا معاشرہ ہمارا، یہ ان کا ایشو نہیں ہے، ان کا ایشو بناؤ آپ. سارا معاشرہ پانی کے بغیر فائر بریگیڈ کے مانند ہے. یہ ابھی آپ کے چینل پہ میں نے ٹکر دیکھا کہ جو وہاں فائر بریگیڈ کا جو پہنچا جو بھی تھا، وہ ان میں پانی نہیں تھا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، تسلیم بھی کیا گیا کہ پانی یہ ہے پاکستان کا اصل چہرہ. بالکل درست. اندازہ لگاؤ یار. ٹھیک ہے جی، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد گفتگو آگے بڑھائیں گے. پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. شہزاد صاحب، بلڈنگ کنٹرول ہو، فائر سیفٹی سرٹیفکیٹس ہوں، باقاعدہ انسپیکشن ہو، ایمرجنسی پلان ہو، آج پوچھتے رہے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ بھی کاغذوں کے اوپر کچھ نہیں وہاں پر سمجھ آ رہا تھا. جیسے میں نے اوپر کہا کہ خود سینیٹر صاحبہ جو پیپلز پارٹی کی، وہ کہہ رہی ہیں کہ گل پلازا کی انتظامیہ سے پوچھیں سب کیسے ہوا، کیا ہوا. ان حالات میں جو لوگ متاثرین بھی ہیں، کیا ان پہ ذمہ داری رکھی جائے، یا وہ عمارت جس ادارے کے پاس تھی جو اس کے لیے ذمہ دار تھا، اس پر ذمہ داری رکھی جائے؟ عائشہ، میں یہ ڈھونڈ کے نا کہ کس کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے، گورننس کا کیا مسئلہ ہے، ہماری ایلیٹ کون ہے، اشرافیہ کون ہے، حکومتیں کون ہیں، بیوروکریٹ کون ہے، یہ ممبران جو نمائندگان ہیں ہمارے عوام کے، یہ کون لوگ ہیں. یہ میں تھک چکے ہیں ہم لوگ، میرا خیال ہے ان کو ڈھونڈ کے کہ ان میں سے کس کی ذمہ داری، ان میں سے کس کی ذمہ داری ہے. اصل میں ذمہ داری میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم غلط لوگوں کے پیچھے گئے ہیں. ہمیں جانا چاہیے اس عوام کے پیچھے جس کو کہ ایک بھیڑوں کے اجڑ کی طرح ہم لوگ لے کے ہم نے بنا دیا. سب سے پہلا کام، اور میں اب کہتا ہوں کہ ان کو چھوڑ دو گورننس والوں کو، انہوں نے کچھ نہیں کرنا، نہ وہ کر پائیں گے. یہ جو لوور طبقہ ہے نا، جو کہ بھیڑوں کا ایک اجڑ ہے، اس کو سب سے پہلے، اور ساتھ ہی ساتھ دوسرے بھی جس میں وہ دکاندار آتے ہیں اور باقی آڑتی اور یہ سارے کے سارے، کہ سب سے پہلے بندوں کو انسان بناؤ. یہ بندے ہیں سارے، یہ بھی انسان نہیں ہیں. سب سے پہلے ان کو انسان بننا سیکھنا چاہیے. کیا بات ہے؟ پہلا سبق، ان کو لکیر میں ایک لائن میں کیوں میں کیسے کھڑے ہونا. ایک بندہ درے میں سے کسی کو ذمہ داری دے دو کہ درہ پکڑ کے اس کو یہ بتاؤ کہ یہ لائن ہے اور اس کیو کے اندر سے لائن سے تم نے کاٹنا نہیں ہے، آگے نہیں. پہلا کام یہ بتاؤ، اور اس کو بولے جو ملنا ہے وہ سب کو ملے گا، برابر ملے گا. اور یہ یقین کر لیں آپ کے وہاں پہ جو بندہ دینے والا ہے وہ بھاگ کے چلا نہیں جائے گا. اگر ہم یہ کر لیں نا تو اس قوم کے اندر ایک شعور پیدا ہو جائے گا کہ لائن میں لگنا بری بات نہیں. اس قوم میں شعور پیدا ہو جائے گا کہ میں نے موٹر سائیکل چلاتے ہوئے مڈل لین یا سینٹر لین میں یا رائٹ لین میں گاڑی نہیں چلانی، موٹر سائیکل نہیں چلنا، میں مر جاؤں گا. یہاں پر موت اب کوئی معنی نہیں رکھتی. یہاں پر کہتا ہے وہ دوڑ لگی ہوئی ہے کہ میں کس طریقے سے اپنا جو سپیس ہے اس کو کیسے کنٹرول کر سکتا ہوں. تو جب تک ہم اس بندے کو انسان بننا نہیں سکھائیں گے، نظم و ضبط نہیں سکھائیں گے، لا قانونیت کا ذکر ہوا، ان روشوں کا ذکر ہوا، ہم اصل میں یہاں پہ مارے گئے ہیں. صحیح. اگر ان کو پتا ہوتا، شعور ہوتا، تو یہ مانگتے ان لوگوں سے، کہتے کہ میرا حق کدھر ہے. یہ سب کے سب مر جاتے ہیں، اس کے بعد روتے ہیں، کروڑ لے کے گھر چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد چپ کر جاتے ہیں. اس سے کام نہیں چلے گا، اپنے آپ کو جگانا پڑے گا، اپنے آپ کو انسان بنانا پڑے گا. ٹھیک ہو گیا. عامر صاحب، کس پہ ذمہ داری ڈالی جائے؟ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی پہ، تاجر برادری پہ، حکومت پر؟ کیا ثانیہ گل پلازا کے نقصان سے کوئی سبق سیکھا جائے گا، یا کچھ عرصے بعد اللہ رحم کرے خدا نہ خواستہ یہی گفتگو ہمارے پاس رہے گی؟ عائشہ، سبق تو ظاہر ہے کہ ہر کسی کو سیکھنا چاہیے، لیکن جہاں تک ذمہ داری کا تعلق ہے نا عائشہ، دیکھیں حکومت تو بہرحال ذمہ دار ہوتی ہے. جی، یہ کہہ دینا کہ عوام میں شعور نہیں ہے، یا عوام یہ کرتے ہیں، یا عوام یہ بات نہیں مانتے ہیں، یا عوام میں کوئی ڈسپلن نہیں رہا، کوئی تنظیم نہیں رہی، سارا یہ بہانہ نہیں ہوتا ہے حکومتوں کے لیے. جی، اگر عوام میں شعور نہیں ہے تو حکومت کی ایک ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ شعور پیدا کرے. میں نے 70 کی دہائی میں when I was growing up عائشہ، میں نے دیکھا تھا پی ٹی وی کے اوپر کس طرح سے پبلک اویئرنیس کیمپین چلتی ہوتی تھی مختلف ایریاز کے اندر، ہیلتھ کے ایریاز کے اندر، ٹرانسپورٹ، ٹریفک مینجمنٹ کے ایریاز کے اوپر. سو اگر لوگوں میں شعور نہیں ہے تو لوگوں میں شعور پیدا کرنا بھی حکومت کی بہت ہی
اہم ذمہ داریوں میں سے ایک ہے. تو یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ حکومت یوں اس کے ادارے اس کے ذمہ دار عامر نہیں صاحب مگر اس شعور کو دینے سے پہلے ان حکومتوں کے پاس بھی تو شعور پہنچانا ضروری ہے, جہاں پیسے دے کے نظام اور کام چلتا ہو. یہی تو پرابلم ہے نا عائشہ, یہی تو پرابلم ہے نا کہ وہ جو مسلم فلسفی کے اندر ایک اہل العقد والحل کا تصور تھا کہ دوز ہو بائنڈ اینڈ دوز ہو ان بائنڈ, جو گتھیوں کو سلجھاتے ہیں اور بکھری ہوئی چیزوں کو سمیٹتے ہیں, وہ ہوتے ہیں جو کہ ایک عوام کی اور ایک معاشرے کی باقاعدہ تخلیق کر سکے. اب وہ اہل العقد والحل جو ہے نا وہ ہمارے میں تو نہیں رہے ہیں, رائٹ. اور اس کی وجہ یہ اس کی وجہ ہے کہ جب آپ ایک مسئلے کی تشخیص بھی کر چکے ہوئے, آپ کے پاس تحقیق بھی ساری, آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ کیا وجوہات ہیں کہ فائر سیفٹی ریگولیشنز پاکستان کے اندر نہیں کام کرتی ہیں, اس کے باوجود آپ اس کے بارے میں کچھ کرنے کو تیار نہیں ہو. سو الٹیمیٹلی ذمہ داری اس کی حکومت کی ہے. اور اگر وہ یہ کہتی ہے کہ جی عوام ہمارے باشعور نہیں رہے ہیں, تو ارے بھیا سیاست اور کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے ان کو شعور کی طرف نہیں لے کے آنا, تو پھر آپ اپنے آپ کو سیاستدان اور مور امپورٹنٹلی اپنے آپ کو رہنما کیوں کہتے ہیں؟ ٹھیک ہو گیا جی. پروگرام کو کنکلوڈ, حکومت ہے تو نظام کی فالٹ لائنز بھی آپ جانتے ہیں, تو ہر حادثے اور نقصان کے ذمہ دار بھی آپ ہی ہیں. آج کے لیے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.